अस्सलाम वालेकुम। वेस्ट एशिया के लिए यानी मशरक़ वस्ती के लिए, पाकिस्तान के लिए, तुर्की के लिए, सऊदी अरब के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए आज बड़ा दिन है। और बड़ा दिन क्यों है? मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट ये मंजर आम पर आ गया है। इससे पहले आपको पता है पाकिस्तान और सऊदीया का भी एक दिफाई मुआहदा हो चुका है, जिसके कंटोर्स जो हैं यानी उसके कोई पॉइंट सामने नहीं आए थे। और अब एक नया दिफाई मुआहदा हुआ है जिसमें तुर्की और सऊदीया और पाकिस्तान नए सिरे से मुआहदा कर रहे हैं। एक ये भी बात, और ये मुआहदा क्यों हुआ है, किसके ख़िलाफ़ है, किसके हक़ में है, ज़ाहिर है हक़ तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की के हक़ में है। इसके बुनियादी जो जुज़्व हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि तुर्की जो है वो बहुत बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रखता है, बड़ी ज़बरदस्त फ़ौज रखता है, और इस दिफाई मुआहदे के साथ साथ वो एक और दिफाई मुआहदे का भी मेंबर है, और वो नाटो का मेंबर है। और उसमें उसकी पोजीशन पहली या दूसरी है, यानी उसकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है, जो मिलिट्री मसल है वहाँ पर नेटो में, वो सिवाय अमेरिका के बाकी तमाम यूरोपीय ममालिक से भारी है। और ये इत्तेहाद किसके ख़िलाफ़ बना था? रूस के ख़िलाफ़ बना था। लेकिन दुनिया साइड्स टर्न कर चुकी है, मल्टी पोलर जो है वो दुनिया वजूद में आ चुकी है, जिसमें रूस फॉलो कर रहा है चीन को। ये टेक्निकल बात है, टैक्टिकल बात है। तो नाटो का वो वाला मामला जो है वो उस तरह नहीं है जो उन्होंने यूक्रेन में भी करके देख लिया, यूक्रेन की तबाही करवा दी। ये अलग बात है कि यूक्रेन जंग हारेगा या जीतेगा, वो बिल्कुल वही वाला अंजाम होगा जो ईरान के हवाले से अमेरिका का हुआ। लेकिन यूक्रेन को इस जंग में झोंकने वाला अमेरिका है। यूक्रेन को ही चाहता था अमेरिका के बिल्कुल रूस के साथ वाला मुल्क जो है वो नेटो का मेंबर बने और यूरोपीय यूनियन का मेंबर बने, और जनाब हम उसको ब्लैकमेल करें। और याद रखिए तुर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बनाया गया था। और जब सदर पुतिन जो है वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के साथ खड़े भी हो गए थे, तो तब भी अमेरिका ने ये पुश जारी रखी थी कि यूक्रेन जो है वो इसमें शामिल हो जाए नाटो में। और वो रोकते रहे कि आप ईस्ट वार्ड जो हैं वो इधर नहीं आएंगे, सिर्फ यूक्रेन नहीं, ईस्टर्न यूरोप की तरफ भी नहीं आएंगे, आप हमारे लिए ख़तरात पैदा नहीं करेंगे, हम नाटो को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बाज नहीं आए, और फिर वो जंग हो गई, और अब बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ खर्च हो रहे हैं, और हज़ारों लाखों लोग वहाँ कत्ल भी हो चुके हैं, उस जंग में मारे भी जा चुके हैं दोनों साइड्स पर। खैर, हम मक्का एग्रीमेंट की तरफ आते हैं। मैं ज़ाती तौर पर आपको ये बात बता दूं, ये शाह फैसल का ख्वाब था, ये भुट्टो का ख्वाब था, ये मुअम्मर कज़ाफ़ी का ख्वाब था। ये तीन तो आर्किटेक्ट मेरे सामने हैं, और इनको इस ख्वाब देखने की सज़ा भी मिली। उसमें ख़ुद उनके अपने काम भी मौजूद थे। शाह फैसल को तो शहीद कर दिया गया, भुट्टो को भी शहीद किया गया, फांसी दी गई, और उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी हिमायत जो है वो मौजूद थी। और मुअम्मर कज़ाफ़ी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आमरीत की तरफ, और भी ममालिक शामिल थे ना, एक अरब पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान ने अपने साथ लगा के खड़ी की थी, और फिर अपना एटमी प्रोग्राम भी शुरू किया था। इसीलिए जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो अरब दुनिया में, इवन फ़लस्तीन यानी गज़ा में भी खुशियाँ मनाई गई थी। तो मीनिंगफुल, ये बात कभी भी नहीं भूलते वो ममालिक के, शायद पाकिस्तान हमारी हेल्प के लिए आएगा। तो ये ख्वाब जो है ये मार्ज़ वजूद में क्यों आया? उसमें ज़ाहिर है गज़ा के अंदर नस्ल कुशी, अरबों की नस्ल कुशी, यानी ये अरबों के बच्चे हैं, और वो कुछ नहीं कर सके, बल्कि कुछ ने तो इजराइल के साथ इत्तेहाद बनाए रखा। और उस नस्ल कुशी के दौरान ही कतर पर हमला भी हुआ। फिर उस कतर पर हमले के बाद 12 रोज़ा जंग भी आप देखते हैं कि ईरान पर हमलावर होते हैं, ये भी एक हिस्सा है। अमेरिका और इजराइल हमलावर होते हैं। फिर 40 रोज़ा जंग, फिर पाकिस्तान MOU करवाता है। पाकिस्तान की हैसियत बढ़ी मीडिएटर के तौर पर, एक मसल पावर रखते हुए, मिलिट्री मसल रखते हुए। पाकिस्तान के साथ मैं तुर्की का बताते हुए पाकिस्तान का नहीं बता सका, पाकिस्तान मिलिट्री मसल भी रखता है, और पाकिस्तान एटॉमिक पावर भी है। और एटॉमिक पावर जो है वो न सऊदीया है और ना ही तुर्की है। और सिविल जौहरी मुआहदा सऊदी अरब अमेरिका के साथ करने जा रहा था, उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड की शर्त लगा दी, इजराइल को तस्लीम करे, वो भी खटाई में पड़ गया। फिर ईरान जंग, ईरान पर जो हमलावर हुए अमेरिका और इजराइल, उसमें अरबों ने देखा कि अमेरिका अपनी बेसेस की हिफाजत में तो दिलचस्पी रखता है,
اسرائیل کی حفاظت میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن انہیں ان کے پیسے خرچ ہونے کے باوجود اللہ کے یا اسرائیل کے یا ایران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ یعنی فالس فلیگ آپریشن بھی ہوئے، کویت کو کتنا نقصان پہنچا اپنی فیسیلیٹیشن کا بیسس کی وجہ سے، اردن کو کتنا پہنچا ہے، اور پبلک خلاف ہے، پبلک امریکہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح یو اے ای کو نقصان پہنچا، پھر انہوں نے پیسے بھرے اور کچھ امن و امان کیا، کیونکہ ان کا انڈسٹریل کمپلیکس جو انہوں نے اپنا ماڈل بنایا ہے ترقی کرنے کا وہ ناکام ہو رہا تھا۔ بحرین نے فیسیلیٹیشن کی، سعودی عرب نے کی، اور بعد ازاں وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے ایران جنگ سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ اسے آپ پازیٹیو وے میں لے لیں تب بھی بہت بڑا معاہدہ ہے، نیگیٹو وے میں آپ نے لینا ہو تو تب بھی بڑا معاہدہ ہے۔ میں اس کے آگے جو مزید اس کا احوال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نیگیٹو وے میں ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق میں حملہ کیا اور پاپولر موبلائزیشن فرنٹ پر حملہ کیا، جس کا میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ پر یہ پاپولر موبلائزیشن فورس تشکیل پائی تھی، جب یہاں پر امریکہ کی مدد سے اور کچھ یہاں کے ہی ممالک کی مدد سے آئی ایس ایس اور القاعدہ نے اپنی کارروائیاں ڈالنا شروع کی تھی۔ تو پھر آیت اللہ سیستانی نے بغداد تک پہنچ گئے تھے، ابو غریب تک پہنچ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے موصل پر تو مکمل قبضہ تھا مصعب زرقاوی کا اور اس کی فورسز کا، القاعدہ کا، اور وہیں سے پھر آئی ایس ایس بھی وجود میں آئی۔ تو یہ تقسیم کر کے وہاں پر جناب قتل و غارت کروانا، یہ ویزل کلاک کی 7 جنگوں کا حصہ تھا نا عراق، تو وہاں پر مسلمان ہی مسلمان کو کاٹ رہا تھا۔ شیعہ اور سنی کی تقسیم جو ہے وہ آپ نے دیکھی، اور اس کا حشر جو ہے پھر شام تک ہم نے دیکھا، پھر لیبیا میں بھی کام لیا گیا۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ حوثیوں نے باب المندب میں جو ان کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور حوثیوں نے حملہ بھی کیا ہے نجران ایئرپورٹ پر، اور جو سعودی عرب کی پراکسی ہے وہ حیدر موت کا جو علاقہ ہے، جو کہ اسامہ بن لادن کا آبائی جگہ ہے، آبائی آپ اسے علاقہ کہہ سکتے ہیں، یہ یمن سے سعودیہ آئے تھے، وہاں پر ان کی پراکسی جو ہے اور ایران کی پراکسی ہوتی، ان کی آپس میں لڑائی جاری ہے۔ یہ 1990 میں بریفلی بتا رہا ہوں، جب یمن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صدام حسین کے ساتھ جائے گا کویت پر حملے کے بعد، تو سعودیہ نے بالکل 20 لاکھ لوگ وہ نکال دیے تھے سعودی عرب سے، یمنی، اور پھر وہاں بھوک نے ڈیرے ڈال لیے کیونکہ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس میں سعودی عرب کی بھی پراکسی موجود تھی، یو اے ای کی بھی موجود تھی، علی عبداللہ صالح کی بھی موجود تھی، حوثی بھی موجود تھے، اور القاعدہ بھی موجود تھی۔ تو پھر یمن میں مسلمانوں نے پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یمن کے حوالے سے اگر معاملہ درست کرنے ہیں، اگر اسٹریٹ آف ہرموز میں نہیں کھلا امریکہ اور اسرائیل سے اسٹریٹ آف ہرموز، تو باب المندب بھی نہیں کھلے گا۔ اس لیے اس بارے میں سوچنا کہ ترکیے یا پاکستان اس معاملے میں اس طرح حصہ لیں گے جنگی طور پر، تو وہ میرا خیال ہے خام خیالی ہے۔ یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے، یہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ، یہ انکلوسیو سیکورٹی جو ہے نا ایک ماڈل ہے، اس کے تحت یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ معاہدہ ہوا ہے۔ اس میں جو ممالک اس میں شامل ہوں گے، اس میں جو امکان ہے کہ قطر بھی شامل ہوگا، کویت 5 سالہ ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ پہلے کر چکا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے، دوبارہ سے آ سکتا ہے، مصر کا بھی سنا جا رہا ہے۔ تو یہ انکلوسیو سیکورٹی ماڈل ہے کہ اپنے اپنے مسائل ایک ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کر بجائے لڑائی کے وہاں حل کریں اور ایک براڈر ڈیفنس ایگریمنٹ میں آئیں۔ تو کس کے خلاف ہے یہ ایگریمنٹ؟ ایران کے خلاف ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر حملے کیے، جو جنگ کی، اس میں شروع میں عرب ممالک نے بالکل انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، کیونکہ پہلے ہی ایئر بیسز اور بیسز موجود تھیں، سعودی عرب نے بھی کیا۔ لیکن جب امریکہ صرف اسرائیل کی حفاظت کرتا رہا اور ان کی حفاظت نہیں کر سکا، تو دے چینج دیئر سائڈس۔ سوائے بحرین، بہت چھوٹی ریاست، اسپارٹا ریاست میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، یا کویت نے اپنی جو ہے ہٹ جاری رکھی، دھن کے پکے رہے، اور اردن سلطی ایئر بیس، اور وہاں پر جو نقصان پہنچا ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے امریکہ کو۔ اب امریکہ کی بیسز کا جو بھی انفراسٹرکچر ہے جو تباہ ہونے سے بچ گیا ہے، وہ سارا اسرائیل شفٹ ہو گیا۔ بحرین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بحرین کا بھی جو ایکوپمنٹ اور فوجی ہیں وہ اسرائیل پہنچا دیے گئے ہیں یا اردن پہنچ گئے ہیں۔ تو سائڈ ٹرن ہونی تھی، آپ کو بتایا تھا، وہ ہو کے رہیں۔
تو جناب ایک اور دلچسپ صورتحال یہ، بلکہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ اس دفاعی معاہدے کا یا اس خفیہ دفاعی معاہدے کا کاؤنٹر معاہدہ ہے جو کہ یو اے ای، اسرائیل اور انڈیا نے کیا ہے۔ یہ تین ممالک اب ایک علیحدہ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر نیتن یاہو یہ بھی آپ کو کہتا ہوا نظر آیا کہ جی میرا ایک ہی دوست ہے نریندر مودی، انڈیا ہمیں بہت سارا اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور طنزاً بھی امریکہ کو کہا، ایک چھوٹا سا ملک ہے 1.5 ارب لوگوں کا، وہ بھی اسرائیل کا سپورٹر ہے۔ تو یہ جو ہے نا اتحاد، یہ تشکیل پایا ہے، اور یو اے ای بڑے دیر سے صومالی لینڈ میں بیس تک، وہ ظاہر ہے سعودی عرب اور ہوتیوں کے لیے ہے، صرف 100 میل دور ہے۔ تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ کہاں تک جاتا ہے؟ سعودی عرب تک جاتا ہے، لیبنان، عراق، شام، یہ سارا کچھ شامل کرنے کے ساتھ یہ جناب گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنتا ہے۔ اس میں شاید میں کوئی ملک بھول گیا ہوں، مصر بھی شامل ہے، اردن بھی شامل ہے، اور یہ جناب اس کا کاؤنٹر دفاعی معاہدہ ہے، کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای کی آپس میں ٹھن گئی ہے، سوڈان میں بھی اور یمن میں بھی۔ اور پھر جو اصل معاملہ ہے وہ سعودیہ نے دیکھا ہے جب قطر پر حملہ ہوا ہے، تو انہیں اپنے لیے ایک شیلٹر کی تلاش ہے، ایٹمی طاقت کے طور پر پاکستان، اور جناب ویسے ملٹری مسل کے طور پر ترکیے۔ اور سعودی عرب کے پاس بھی کوئی کم اسلحہ یا ایکوپمنٹ موجود نہیں ہے، بہت بڑا اسلحے کا خریدار ہے امریکہ کا، لیکن وہ اس میں ورائٹی لائیں گے۔ اور ورائٹی کیا لائیں گے؟ یعنی کہ دوسرے جو ہتھیار ہیں کسی اور ملک سے مل سکتے ہیں۔ اب امریکہ کی محتاجی آہستہ آہستہ کم ہوگی۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ 3 ممالک ادھر، 3 ممالک ادھر، تینوں امریکہ کے ہی الائی ہیں، اسی بلاک سے ہیں، لیکن سائڈز ٹرن ہو گئی ہیں۔ اس لیے جب پاکستان نے بھی دیکھا کہ مشرق وسطیٰ، جو اس کی خارجہ پالیسی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، چھوڑیے اس بات کو کہ وہاں جی ہمارے اتنے بندے کام کرتے ہیں اس لیے اہم ہے، یہ دفاعی طور پر ٹیکٹیکلی سپیکنگ یہ بہت اہم ہے۔ تو پاکستان کے پاس بھی ظاہر ہے کہ بھی اپنا ایک موجود تھا ماڈل، اور پاکستان کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کون کیا کر رہا ہے۔ 465 ارب روپے افغانستان میں کیوں پہنچتے ہیں؟ علیحدگی پسند تحریک بلوچستان کے اندر یا کے پی میں، اس کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ برادر ممالک ہیں بیچ میں شامل۔ تو پاکستان نے اپنا رول ادا کیا، اور یہ ایٹمی شیلٹر ترکیے کو بھی دیا، سعودیہ کو بھی دیا۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے جس کو میں سیریس بات سمجھوں گا، 1990 میں عرب ممالک نے بھی دفاعی معاہدہ کیا تھا، تو کاغذ پہ لکھ لیا، تو 0 + 0 + 0 = 0۔ جب تک انڈسٹریل کمپلیکس موجود نہیں ہوگا، ناٹو ایک کامیاب تجربہ ہے کہ مشترکہ فورس، اس کا پھر ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس وہ موجود ہو، اس سے پروڈکشن ہو، تو پھر جناب معاملات جو ہیں نا وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب یہ اسرائیل کی پاور اوور سٹیٹڈ ہے، اسی لیے انڈیا نے اس میں اپنا وزن ڈالا ہے۔ امریکہ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ہوگا، مستقبل میں ساتھ ہوگا یا نہیں یہ بھی بڑا مشکل ہے کہنا، کیونکہ امریکہ میں رائے عامہ بدل رہی ہے۔ بے شک وہاں اے پیک یا زائنسٹ لابی جو ہے وہ بڑی ہی طاقتور ہے، لیکن 15-20 سال تک یہ ریزسٹنس چلتی بھی رہے گی، وہ کامیاب بھی ہوتے رہیں گے، لیکن معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس معاہدے کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ عربوں کو حوصلہ ملے گا، غزہ کو حوصلہ ملے گا۔ تو کیا ایران کے خلاف ہے یہ معاہدہ؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ ایران کا بارڈر ان 3 ممالک میں سے 2 کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، پاکستان اور ترکیے کے ساتھ۔ پاکستان اور ترکی، پاکستان کا 700 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور پاکستان اور ایران آپس میں مینجمنٹ کرتے رہے ہیں۔ سیستان اور بلوچستان میں جو ایشوز ہیں وہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ ہیں، اور اسی لیے وہاں اسرائیل کی بھی انویسٹمنٹ آپ کو نظر آئے گی، انڈیا کی بھی نظر آئے گی، یو اے ای کی بھی نظر آئے گی۔ اور دوسری طرف ایران اور ترک کا جو آپس میں بارڈر ملتا ہے وہاں کردوں کا مسئلہ ہے، تو وہاں بھی کس کو پیسے دیے جا رہے تھے؟ یہ گوفمین جو موساد کا ابھی جو چیف ہے، دسمبر میں عہدہ سنبھالا ہے، اس نے 2 اپنے ڈائریکٹرز کو فارغ کیا جنہوں نے ایرانی رجیم کو ریموو کرنا تھا اور کردوں سے حملہ کروانا تھا، اس میں ناکام ہوئے ہیں، یہ آج کی خبر ہے۔ تو وہاں ایران کو ترکی کی اور ترکی کو ایران کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک نیچرل سی بات بنتی ہے کہ یہ کوئی سنی اتحاد نہیں بننے جا رہا، کوئی شیعہ اتحاد موجود نہیں ہے۔ ان دی لانگ رن اس میں عرب ممالک بھی
شامل مزید ہو سکتے ہیں، اس میں ایران بھی شامل ہوگا، ابھی نہیں ہوگا، لیکن ایران کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایران کو تو سب سے زیادہ اعتماد اس وقت پاکستان پر ہے کہ وہ ہماری میڈیشن کروائے گی، ہمیں کسی اور پر اعتماد نہیں ہے، تو ہم نے یہ اعتماد بھی جیتا ہوا ہے۔ تو حوثیوں والا معاملہ جو ہے وہ سعودی عرب نے جو بلاکڈ کی ہے، یا جو انہوں نے ان کے ڈیلیگیشن پر حملہ کیا، یا اس میں ایران کا اشارہ شامل ہے، تو یہ بیٹھ کر معاملہ حل کروایا جا سکتا ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کا آپ نیگیٹو وے میں سوچنا چاہیں کہ یہ کس کے خلاف ہے، تو نیگیٹو وے یہ ہے، تب بھی یہ بہت بڑا معاہدہ ہے۔ تو ایسا سب نے سبق حاصل کر لیا ہے عراق میں تقسیم سے، شام میں تقسیم دیکھ کر، آپس میں قتل و غارت کر کے، کہ فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے، فائدہ استعماری طاقتوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس میں قطر کا مجھے لگتا ہے کہ پہلے امکان ہے، اور یہ چھوٹی سٹیٹس ہیں، ان کو لازمی، ان کو نظر آ گیا ہے کہ جو انیکسیشن کے جو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے جو ڈیزائن ہے اس میں ہم فٹ نہیں بیٹھتے، تو ہمارا تیا پانچا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم امریکہ کے رحم و کرم پہ ہیں، امریکہ کو بیسز دی ہوئی ہیں۔ امریکہ اگر بیسز اپنا جی پی ایس ہی جیم کر دے، تو جیسے قطر پر حملہ ہوا امریکہ کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے معذرت بھی کروائی جاتی ہے۔ پلان یہ تھا کہ وہاں حماس کی قیادت ختم کر دی جائے، وہ ختم نہیں ہوئی، تو پھر امریکہ نے معذرت بھی کروا دی۔ تو ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، آبنائے ہرمز میں نہیں منوا سکا، ابھی اس نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، تو ایران 72 گھنٹے میں جائے گا، لیکن ایران اور عمان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، امریکہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ جناب اگر ایران شامل ہو گیا، تو جو اسرائیل کی بلیک میلنگ ہے کہ وہ ایٹمی پاور ہے، اور خطے میں صرف اسے ایٹمی طاقت بننے دیا جائے گا اور کسی کو نہیں بننے دیا جائے گا۔ سول جوہری معاہدے میں آپ نے دیکھا سعودی عرب کو جواب کیسے ملا، تو پھر پاکستان بطور ایٹمی طاقت ایک بہت بڑا شیلٹر اس خطے کو فراہم کرتا ہے، اور ہمارا کردار بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ تو بے شک یہاں پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سسٹم کولیپس کر گیا، حالانکہ سسٹم کا نام 73 کا آئین ہے، جس کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، تو پھر امپلیمنٹ کیے بغیر کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا۔ میرا خیال ہے نیتیں کولیپس کر گئی ہیں۔ تو سسٹم کولیپس ہوئے ملک کا بہت بڑا کارنامہ، سب مبارکباد کا مستحق ہیں جنہوں نے حصہ ڈالا، ہماری حکومت نے، ترکی میں اور سعودی عرب والوں میں، اور باقی جہاں بھی بادشاہتے ہیں ان کی ماسس کو، یعنی عوام کو، یعنی بہت مبارکباد۔ یہ بات آگے بڑھے گی، اور کیونکہ ماسس جو ہیں امریکہ کا ساتھ دینے پر خوش نہیں ہیں، ایون سعودی عرب کے جو عوام ہیں وہ بھی امریکہ کا ساتھ دینے پر خوش نہیں ہیں۔ تو پاکستان اور ترکی کی جو حفاظت ہے حرمین شریفین کے حوالے سے، حرمین شریفین کو کسی مسلمان ملک سے تو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر خطرہ ہوگا تو امریکہ استعماری طاقت کے طور پر سیٹلر کلونیلزم کی پیداوار ہے، یا اسرائیل کے لیے وہ جو کچھ کرے گا تو اسرائیل سے خطرہ ہو سکتا ہے، کسی مسلمان ملک سے نہیں ہو سکتا، یہ بادشاہتوں نے اپنے بنایا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے میرا خیال ہے کہ بھی یہ واقعہ بہت تاریخی ہے، ابھی اس کو احتیاط سے لے کر چلا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی بھی معیشت کمزور ہے، ترکی بھی، میں نے جیسے کہا الائی تو ہے نا امریکہ کا، شام میں بھی ہمیں کچھ ہوش مندی کرنی ہے۔ ترکی نے شام میں اپنی مدد آپ کے تحت یا امریکہ کی مدد سے ایک اس وقت حکومت بنوائی جب غزہ میں نسل کشی چل رہی تھی، لیکن جنوبی شام کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں گیا، اور ترکی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں طیب اردوان جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بے شک تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کا روپ دیا ہے، لیکن بہرحال وہ وہاں کی جماعت اسلامی یا اخوان المسلمون ہی ہے، اور انہوں نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں اقتدار میں آنے کے لیے اس جماعت نے، تو معاملات اسی طرف ہی جائیں گے۔ یہ امہ کے لیے بطور ایک اتحاد کے اور ان کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا معاہدہ ثابت ہو سکتا ہے، اگر اس کا ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ بن جائے، تو پھر نہ صومالی لینڈ رہے گا، اور اپنی اپنی پراکسیز بھی بند ہو جائیں گی۔ یو اے ای، انڈیا اور اسرائیل کا اتحاد ان ممالک کے اتحاد کے سامنے کچھ نہیں بیچ سکتا، تنہا رہ جائیں گے۔ نیچرل الائی جو ہیں وہ ہم ہی ہیں، ترکی ہے یا سعودیہ ہے۔ کسی وقت آپ دیکھیں گے کہ یو اے ای کو بھی واپس آنا پڑے گا، اور بلینز آف ڈالر جو اس نے اسرائیل کے لیے مراکش تک، مراکش بھی شامل ہے اس میں بغیر اعلان کیے،
اس اتحاد میں انڈیا کے، کیونکہ ابھی اسپین میں حاضری لگوائی ہے انہوں نے. تو یہ جناب احوال ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے. مستقبل میں ہم اس کو بالکل، آپ یہ بات لکھ رکھیے گا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کبھی یہ ایران کے خلاف یہ جائے اتحاد، بالکل بھی نہیں. ایران اس پر خوش ہوگا اور ایران بھی اس معاہدے کا ضرور حصہ دار بننا چاہے گا، کیونکہ اگر خلیجی ممالک کے ساتھ ایرانیوں نے بعد میں تعلقات اپنے حساب سے سپر طاقت کو نکال کے بنانے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ایران سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے. اور ایران اور پاکستان اور ایران اور ترکی آپس میں تعلقات خراب کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. فالٹ لائن میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اب تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.